वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे। पाक भारत जो कशीदगी है वो बॉर्डर्स पे ज़रा कम हुई है, हालात मामूल पर अब जाते हुए हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तानी सियासत है उसकी कहानियाँ एक दफ़े फिर दोहराई जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक ज़िमनी इंतखाब हुआ। ज़िमनी इंतखाब अगर पंजाब में हो तो ये तो सबको ही मालूम है कि मुकाबला किसके दरमियान होगा। तो ये सियालकोट की जो तहसील है संबड़ियाल, उसके एक प्रोविंशियल असम्बली का जो हलका था, वहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ गुज़िश्ता रोज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफ़ करिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो बाई इलेक्शन था वो जीत लिया। मगर इस दफ़े जो धांधली के इल्ज़ामात सामने आए, वो तो खैर हमें उनकी आदत है कि इलेक्शन जब भी होता है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ये इल्ज़ामात तो सामने आते हैं। मगर इस दफ़े इल्ज़ामात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लगाए। दोनों जमातों ने ये बात की और ये काफ़ी अहम है क्योंकि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे वक्त पे आया है जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक हुकूमती वफ्द को हेड कर रहे हैं जो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है और वहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो अमेरिकी हुकूमत है और यूएन की लीडरशिप है और थिंक टैंक्स है उनके सामने पेश करेंगे। यानी कि न सिर्फ वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, बल्कि एक बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हेड करने को कहा इस डेलीगेशन को, जबकि उनके अपने PMLN के सीनियर लीडर्स भी इस वफ्द में शामिल थे। तो मगर यहाँ गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ामात लगाए गए। वहाँ जीती तो जैसे मैंने आपको बताया कि नून लीग की तरफ से हिना अरशद बड़ाइच साहिबा थी, उन्होंने 80,000 के करीब वोट्स लिए। PTI की तरफ से फ़ाखिर निशाद घुम्मन साहब थे, वो 40,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब, उनको पड़े तो सिर्फ 7,000 के करीब वोट, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी शोर मचाया है, हम कह सकते हैं। न सिर्फ जो लोकल लेवल की लीडरशिप है, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, नदीम अफजल चंद साहब, मगर इसके साथ साथ जो एक साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी शिकायत की। और फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी जवाब आया कि अगर ऐसी कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास तो वो ज़रूर उनको पेश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी माफ़ करिएगा बहुत शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ है, उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट्स को जो है वो मारा गया और एजेंट्स को पोलिंग स्टेशंस में जाने नहीं दिया गया, ये स्टेटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऑफ कोर्स कह रही है कि उनके काम को लोगों ने पहचाना है, जांचा है, इसलिए उनको ये वोट मिला है। मगर इसके साथ साथ और इश्यूज़ हैं। अब बार बार फिर से ये गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दफ़े फिर मुश्किल वक्त आने लगा है। 9 मई में सज़ाएँ होंगी, डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी, जिससे पार्लियामेंट के अंदर जो एक प्रेजेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और ये सिर्फ एक धमकी सी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पिछले दिनों में 9 मई के केस में डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं और इमरान खान साहब शायद इसी वजह से एक एहतजाज की दोबारा कॉल भी दे रहे हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमें ज्वाइन किया है मियाँ अली सरफराज साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहिबा ने, ये रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, इल्ज़ामात धांधली के और इस दफ़े तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आवाज़ें उठ रही हैं। सर देखिए आरिफा नूर साहबा, ये एक 73 के इलेक्शन के बाद कोई भी इलेक्शन हुआ है ना जी, तो जो भी हारे, चाहे हम हों या कोई और हो, ये एलिगेशंस बड़े जल्दी, सबसे आसान काम है पाकिस्तान में एलिगेशन लगाना किसी पे। इस हल्के की थोड़ी सी मैं आपको नोयत बता देता हूँ। इनके हिना जो है, हमारी बहन हिना अरशद बड़ाइच साहब, इनके वालिद मोहतरम थे, वो मेरे साथ 4 दफ़ा पंजाब असेंबली में MP रहे हैं, 4 दफ़ा। ये बेसिकली आबाई हल्का उनका, और यहाँ से आज तक और को नहीं जीता। तो इस हवाले से भी नहीं सकता।
جی ان کا بہت کام کیا ہے, بڑا شریف آدمی تھے ارشد وڑائچ صاحب, قضاء الہی سے وہ چلے گئے دنیا سے, لیکن انہوں نے بہت کام کیا. سیکنڈلی مریم صاحبہ کی جو ایک کرشماتی شخصیت ہے, جس لیول پہ وہ کام کر رہی ہے اور کام نظر آ رہا ہے. یہ صرف نعرے نہیں ہیں, یا یہ نہیں کہ ایک ککڑ دے دو, 4 ککڑیاں دے دو اور یہ انڈے بیچنے شروع کر دو. نو, ناٹ ایٹ آل. لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کی بجائے, سوٹیوں کی بجائے لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں بچوں کو. ان کے بہتر مستقبل کی دعا اپنا کوشش کی جا رہی ہے. خواتین کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, سب کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو کیا لوگ اتنے بھی اب سادہ نہیں رہے اور عام فہم نہیں رہے کہ ان کو پتہ نہ چلے؟ تو یہ خدمت کا ووٹ ہے, وہی ووٹ ملا ہے. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے, ڈیفینیٹ الزامات ان کا رائٹ بنتا لگانا, لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ سر الزام لگانا کسی کا حق کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں, وہ کر سکتے نا. یہاں پاکستان میں بطور حق کی استعمال ہوتا ہے جی. مطلب اگر کوئی بندہ 200 ووٹ لے لیتا ہے تو 200 ووٹ کے کہتا جیتا ہوا میں تھا, جب میں سویرے سو کے اٹھا تو میں ہار گیا جی. مطلب یہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے جی. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوجنٹ ایویڈنس ہے, دے ہیو دا سو مینی اپرچونیٹیز, دے کین گو ٹو دا ٹرائبیونل. اور اگر ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس سے ان کو مارا گیا ہے, تو ایزیلی دے کین, کوئی اس کو ڈیفر نہیں کر سکتا. میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ لیں اور جس نے بھی یہ کام کیا اس پہ مقدمہ درج کروائیں. یہ 100% جس پہ دے ہیو دا آپشنز. باقی جتنی 100% کلیئر کٹ ان جتنی لیول پہ یہ کمپین کر رہے تھے, خاص طور پہ اپنا علی سرفراز بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کے والد محترم بہت قابل احترام ہے. زاہد سرفراز, میاں زاہد سرفراز ایک نام ہے دنیا میں سیاست کا. تو مطلب if they have any cogent evidence they can approach to the competent. سر اب ان سے لے لیتے ہیں نا ویو, تو پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی سرفراز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو بہت کچھ کہنا الزام لگا رہے ہیں سر دھاندلی کے. عرفہ بی بی, سب سے پہلے تو میں I'll start with خلیل طاہر صاحب نے جو کمنٹ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ارشد وڑائچ صاحب نے 4 دفعہ MP رہے, میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہنے کے بعد بھی تو 2024 کا جنرل الیکشن ہارے, جو کہ رات گئے جا کے ان کے حلقے کے اندر RO تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی جب ایک RO نے ان کی بات نہیں مانی. شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, 1 دفعہ وزیر اعظم رہے. میرے خیال ہے ارشد وڑائچ صاحب سے بہت بڑا قد کاٹ تھا, وہ اپنا الیکشن ہار گئے. مریم نواز صاحبہ آج پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی ہیں. میری گزارش سن لیجیے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ بھی الیکشن کو ہارے ہیں. نہیں, گزارش سن لینا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کا طاہر وڑائچ صاحب کا قد کاٹ اتنا تھا کہ وہ نہیں ہار سکتے تھے. میں نے یہ کہا جب 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہار سکتا ہے, وزیر اعلیٰ ہار سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ٹوٹل ووٹ جن سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں 23,000 ہیں. میرے نیچے ایک حلقہ ہے جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ PMLN سیٹ جیتے گی, وہاں سے ہمارا جو کمزور کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا تھا وہ 14,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا ہے. جو فیصلہ آباد میں ہمارا PTI کا کینڈیڈیٹ, جس کو یہ لوگ کمزور کینڈیڈیٹ کہتے تھے, اور مریم نواز کے ٹوٹل ووٹ 23,000 ہیں جس کے ساتھ وہ MPA بنی. اچھا, ان کے حلقے میں جب جنرل الیکشن ہوا, دیکھیں ضمنی الیکشن میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹرن اوور نیچے ہوتا ہے, اور وہ کل جینوئنلی نیچے تھا. میں خود کے الیکشن ڈے پہ سمڑیال موجود تھا. میں رات کو 2 بجے واپس آیا. میں صبح جا کے, میرے اپنے ذمہ پولنگ سٹیشن لگا ہوا تھا, میں 7 بجے صبح سمڑیال میں تھا. میں رات کو 2 بجے فیصل آباد واپس آیا ہوں. میں نے پورا الیکشن سامنے دیکھا ہے. میں نے خود جنرل الیکشن لڑا ہے, اور اس کے ٹرن اوور کا اور یہاں کے ٹرن اوور کا فرق بے شمار تھا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل الیکشن میں ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں 58,385 ارشد وڑائچ صاحب کو, جس پہ فارم 45 فاخر صاحب کے پاس 8,000 کی لیڈ سے فاخر صاحب جنرل الیکشن بھی جیتے ہوئے, اور اس وقت ان کے ووٹ تھے فاخر صاحب کے 49,850. اب ان کے رہ گئے 49,000 سے 40,000, اور ٹرن اوور بڑا کم ہے. اور اگر ان کے ووٹوں کو دیکھا جائے تو وہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ چلو یہ ان کے 40 رہ گئے, ان کے ہو گئے 58,000 سے 78,000. اور اگر ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ دیکھ لیجئے تو جنرل الیکشن سے زیادہ کاسٹنگ ہو گئی. یہ کبھی ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے؟ میں خود وہاں موجود تھا. انہوں نے بہت سارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر سمڑیال کے اندر 5 بجے جب پولنگ ختم ہوئی, PMLN نے تو وہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا. بائی الیکشن میں پرفارمنس اتنی اچھی رہی ہے PMLN. دیکھیں جی, گورنمنٹ تو دودھ کی نہریں بھی بہا دینا, تو یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ان پاپولر ہوتی ہے. ان کا تو سٹارٹ ہی ان پاپولیرٹی سے ہوا تھا. ابھی لوگ کس بات پہ خوش ہیں؟ یہ جو 100 روپے سے اوپر پیٹرول کی لیوی لگا دی ہے, یا جو قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں ہر چیز 2 سال پہلے کے مقابلے میں, آپ کے انفلیشن فگر جو 30-40% پہ جا کے آج یہ کہتے ہیں نیچے آ گئے. انفلیشن فگر تو
کبھی بھی ایبسولوٹ فگر نہیں ہوتی, وہ تو گروتھ ریٹ ہوتا ہے اوور دی پریویس. اچھا سر, اب وقت ذرا بریک سے پہلے اگر سحر صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں, ان کی بھی. سحر صاحبہ, آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی, آپ کے کولیگز. پاکستان پیپلز پارٹی بھی جی اس دفعے کوئی شکایت کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی, راجہ پرویز اشرف صاحب تک بات پہنچ گئی, صرف آپ کی جو پروونشل لیڈرشپ ہے انہوں نے نہیں شکایت کی. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں جی اس کو؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم کہہ لیں کہ کلیئر موقف ہے کہ پی ایم ایل این نے دھاندلی کی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہماری سینئر ترین لیڈرشپ جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یا تو حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے تھا کہ اتنی شفافیت ہو, جہاں پہ جو ووٹ کاسٹ ہیں اور جو ووٹ جو ہے بعد میں جو نکلے ہیں ان کے اوپر تحفظات ہیں, پری پول جو انوائرمنٹ تھی اس پر تحفظات ہیں, پوسٹ پول جو ہے اس پر تحفظات ہیں. لیکن میں عارفہ وہ تمام تحفظات ہیں, ہمارے سینئر لیڈرشپ اس پہ بات کر رہی ہے. میں ایک نقطہ جو آپ نے اٹھایا تھا نا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں, کہ وہ اس وقت وزٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم یہ جو ہے ایشوز ریز کر رہے ہیں, تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو قومی مفاد ہے, جو نیشنل ایشوز ہیں, ان کو ترجیح دی ہے. ہمیں تو الیکشن پہ جو ہے جب آرٹی سسٹم فیل ہوا تھا تب بھی تحفظات تھے, اور 2024 کے الیکشن میں بھی تحفظات تھے. میں تو خود بھی لاہور میں 1.5 مہینہ تھی 1-7 میں, تو بہت شدید ہمارے تحفظات تھے. لیکن ہم نے پھر بھی جمہوریت کے تسلسل کے لیے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو ترجیح دی. ابھی بھی بہت سارے ایشوز پہ ہم حکومت کے ساتھ میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر خارجہ ہیں. اگر آپ دیکھیں سب کے بیانات کا آپ جائزہ لیں تو بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے سے پاکستان کا موقف اور پاکستان کا نیریٹو پیش کیا, جس کلیئرٹی کے ساتھ. سحر صاحبہ, تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ دھاندلی کو ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ جمہوریت اور ملک زیادہ ضروری ہے؟ میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہی ہوں. نہیں عارفہ, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے اس کو لنک کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو میں کہوں گی وہ ایک قومی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ایک فورن ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کی قابلیت ہے, یہ ان کی شخصیت ہے, یہ ان کا نالج ہے, یہ جس کی وجہ سے وہ لیڈ کر رہے ہیں ڈیلیگیشن کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم دھاندلی کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کی وجہ سے ہم ان ایشوز پہ کمپرومائز کر لیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو کنسرنز ہیں راجہ پرویز اشرف کو, ان کو بالکل اہمیت دینے کی ضرورت ہے. کیا بہتر ہوتا کہ حکومت ان الیکشنز کی شفافیت کو, ٹرانسپیرنسی کو لازم کرتی اور ایسا ماحول پیدا کرتی کہ کسی کو کوئی جو ہے اس کے اوپر نقطہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا, یہ اعتراض نہ ہوتا اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہی پرانی روایت تھی, یہ جو جس قسم کے جو ہے آرگومنٹس ہیں کہ جی پرفارمنس بہت اچھی ہے, تو کیا اب ان الیکشنز کے ریزلٹس کو بھی ڈسپلے کیا جائے گا نیو یارک میں ٹائم اسکوائر کے اوپر, یا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حقائق ہیں ان کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب سے, میاں علی سرفراز صاحب سے اور سحر کامران صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہے. سینیٹر صاحب, سر آپ نے اگلے دن ایک انٹرویو ہم نے ابھی آپ کو ساؤنڈ بائٹ بھی سنائی ہوگی, کوئی پھر وعدہ معاف گواہ کا آپ نے ذکر کیا, 9 مئی کا ذکر کیا. کیا یہ اب کہانی اٹس فائنلی ریچنگ اٹس لاجیکل اینڈ 9 مئی کے جو کیسز ہیں؟ جی عارفہ, بہت شکریہ. یس, میں نے یہ بات کی ہے ایک اور چینل پہ, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی ہے, چھوٹا بھائیوں کی طرح, ود اٹ موسٹ رسپیکٹ میاں صاحب سے, میاں علی سرفراز صاحب سے, کہ واٹ از دا کوجنٹ ایویڈنس کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں, میاں شہباز شریف ہار گئے ہیں یا مریم صاحب آ رہی, کیا کسی عدالت نے ثابت کی ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. تو خواہشات پہ اور قانون میں بہت زیادہ فرق ہے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ, میرا فیبرک یہ نہیں کہ میں کسی سے کبھی بھی کسی شعبے بھی لڑوں. اب آپ کی بات جو آتی ہے, یہ جو میٹنگ ہوئی تھی 9 مئی کی, جو میری معلومات ہیں, یہ چکری پہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے بہت بڑا. جی. تو وہاں پہ 6 لوگ تھے, ایک خاتون تھی, 5 لوگ اور تھے, جن میں بڑے طاقتور لوگ بھی شامل تھے جو اب جیل میں ہیں.
تو سر کون طاقتور نام تو مجھے نہیں ان کا پتا تھا، لیکن جی نام کا تو نہیں، طاقتور لوگ بھی ہیں اور آپ کو نام بھی نہیں آتا اور وہ جیل میں بھی ہیں. نہیں میں جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو مجھے میری معلومات ہیں، میرا جو پرسیپشن اور جو میری معلومات ہیں اپنی طور پہ، کہ بہت جلد 50 اس کیس میں 9 مئی والے کیس میں گواہان جو ہیں وہ 100 سے زائد ہیں، 50 کے اوپر ہو چکے ہیں، قلم بند ان کے بیانات، پی ڈبلیوز پروسیکیوشن وٹنسز جو ہیں، اور ایک ابھی گواہ بہت جلد آئے گا جو اپروور کا رول ادا کرے گا. سر یہ کوئی مطلب کہ کوئی جیل میں صاحب ہیں جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا کوئی نیا گواہ ہے جو اپروور بنے گا؟ سب جیل کہہ لیں یا سب جیل کہہ لیں، انڈر وہ ہے مطلب اپنا آرمی کے پاس ہے، سیدھی سی بات. سر وہی نا آپ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں؟ جنرل فیض کی بات. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپروور بننے والے، جو میری معلومات ہے مطلب جو میری معلومات ہے میاں صاحب کھل کے کہہ رہا ہوں، 99% جو میرے معلومات ہیں وہ درست. سب کو پتا ہے کیا کیس چل رہا ہے، مطلب ڈیفینیٹ وہ سچی بات کریں گے آ کے، اور پھر یہ جو ٹرائل ہے دوسرے بانی کا یا فانی کا وہ چلا جائے گا ادھر اپنا آرمی کورٹ میں. سر آپ بھی بانی کہتے ہیں؟ نہیں فانی بھی کہتا ہوں ساتھ نا. تو میں نے تو دونوں باتیں کی ہیں. اچھا تو یہ مطلب کہ بجٹ کے فوراً بعد آپ لوگ یہ کیسز اب ختم ہو جائیں گے؟ جی جو عدالتوں کا روٹین چل رہی ہے بڑی مطلب. تو سر وہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ اب موقع بڑا اچھا ہے، کوئی لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں، کوئی حکومت کی ذمہ داری ہے ہیل کریں ملک کو، بھارت کی طرف سے بھی خطرہ ہے، وی نیڈ ٹو سورٹ آف جس کو کہتے ہیں عرفہ سچی بات پولرائزیشن ختم کرنی ہے. عرفہ میں سچی بات کرتا ہوں، پیپلز جو ان کی جماعت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے اندر بہت گروپنگ ہو چکی ہے، 14 گروپ بن گئے ہیں آج کے دن تک. تو پرابلم از دیٹ کہ یہ یہاں سے کچھ اور بات ہوتی ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں ڈیالہ میں تو وہاں پر کچھ اور. ڈائریکٹ گال کر لو. نہیں ہم کیوں ڈائریکٹ کریں نا بات، ہم تو وہ تو مطلب ایک کنوکٹڈ آدمی ہے نا، تو کنوکٹڈ آدمی سے تو ابھی ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی. نمبر 2 حل اس کا، کل بھی ہم بیٹھے تھے تو پی ٹی آئی کے دوسرے سینئر ایڈوکیٹ اور خان صاحب کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا حل جو ہے یہ ڈائلیگ سے نکلنا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی. نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرے، یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہماری گولی کی نشست پہ، اور آپ کو پتا خان صاحب کی تقریر یاد ہے آپ کو، اور ایم کے ایم ویسے ہے، اور میں تو چور اور ڈاکو ہوں نا، ہم پہ تو یہ الزام ہے. تو 3 دور باتوں کی ہو گئی. اگر یہ میں چور اور ڈاکو مانتے ہیں تو پھر کیوں بیٹھے ہو 3 دوروں میں؟ میرے بھائیوں کی طرح احمد ڈوگر میرے ساتھ 2008 میں ایم پی رہے، ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان دا پیپلز پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو بھی آپ کر رہے ہیں سارا کچھ انہوں نے مانا، لیکن ہم اپنے ظاہر ایز اے ورکر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اپنے لیڈر سے بات کریں. میرا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ اپنے لیڈر سے پوچھ کے میں آگے بات کروں. جب یہ وہاں پہ پہنچتے وہاں پہ بات خراب ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے عرفہ، یعنی کہ آپ لوگ گفتگو کرنے کو تیار ہیں؟ اگر یہ دیکھیں حل اس کے آج تک دیکھیں کسی جنگ کا کتنے میسیکار ہوئے ہیں کیتھلکس میں اور پروٹسٹنٹس میں، کتنے میسیکار ہوئے دنیا بھر میں. کبھی کسی کا امن، یہ جو نیلسن منڈیلا 27 یہ ان کو تشبیہ دیتے ہیں خان صاحب کو نیلسن منڈیلا سے، حالانکہ نیلسن منڈیلا نے تو اس کو پیرول کی آفر کی گئی تھی، ہی ریفیوزڈ. انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے جو ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا وہ کہتے رہے، وہ تو کہنے کو تو کسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب بھی میری ذاتی جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں کافی عرصہ سے پہلے اپنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، میاں صاحب کے گھر کے ساتھ ہی ہمارا کالج تھا، گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ اس وقت ہم کہتے تھے، تو وہیں سے میں ایجوکیشن ہے میری. تو یہ الٹیمیٹلی ڈائلیگ کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ بلاول صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی. ایک بات میں صرف ایک سیکنڈ جو میری بہن نے بات کی، سحر کامران نے بہت اچھی بات کی کہ بلاول بھٹو از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن اینڈ ہی از دا رائٹ پرسن ایٹ رائٹ ٹائم فار رائٹ پرپز کہ وہ اس ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک جی. سرفراز صاحب سزا ہونے والی ہے، جنرل فیض آپ کے خلاف اپروور بن رہے ہیں. سندھو صاحب نے پہلے تو بڑا ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسٹری چھوڑ دیں، پر پھر انہوں نے خود ہی سب کچھ بتا دیا ان کے کہنے پہ. اچھا میرے کہنے پہ نہیں کہا. سرفراز صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گئی، آپ کے کہنے پہ انہوں نے سب کچھ بتا دیا. نہیں جی نہیں، میں نے کیا بتانا ہے. میں تو ویسے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جو یہاں پہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں وہ سارا پاکستان ہی کر رہا ہے. کوئی ایسی بات تو آپ کر نہیں رہے جو کہ اتنی چھپا کے انہوں نے مخفی رکھ کے 6-7 اینگل سے بیان کی. سیدھا جنرل فیض کا نام بھی لے لیں تو کیا ساری دنیا لیتی ہے کہ اگلا کام جو ہوگا وہ جنرل فیض کو استعمال کیا جائے گا عمران خان کے بارے میں. یہ تو ساری دنیا کی زبان پہ بات ہے، کامن سی بات ہے. اچھا میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ طاہر بھائی میرے سر بڑی ہم کافی دیر سے سن رہے ہیں نا، تو آپ یہ کنفرم کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ اب یہ سزائیں ان کی؟ دیکھیں میں تو کوئی انسائڈر تو ہوں نہیں، میرے پاس کہاں سے پکی خبر کہاں سے ہونی ہے جی. آئی ایم جسٹ اے پولیٹیشین، آئی ایم اے ریگولر مین.
میرے پاس اندر کی خبریں ان کو ہو سکتی ہیں جو اندر بیٹھتے ہیں ان میٹنگوں میں اور جہاں پہ کوئی پلاننگ ایسی ہوتی ہو ان کو شاید پتا ہوتا ہے بھائی کو, مجھے غریب کو کیا پتا. میں تو اپنی ایک اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں آپ کو. میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا, پہلے آپ سے عارفہ میری گزارش ہوگی کہ دیکھیں میں اپوزیشن کا اکلوتا ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوں آپ کے شو میں. آئی ہیو ٹو ڈیل ود ٹو پیپل. مجھے دونوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے بیکاز یہ دونوں پارٹیز حکومت میں ہیں. مجھے ریلیٹیولی اگر تھوڑا سا ایکسپریشن کے لیے ٹائم زیادہ دے دیا کریں تو آئی بی ویری گریٹفل. جی طاہر صاحب کی بات پہ میں واپس آؤں. طاہر صاحب نے کہا جی کہ ہمارے پاس کیا کوجنٹ ریزن ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن ہارے تھے. یہ کوئی کوجنٹ ریزن اپنی باری جب آئے تو بتا دیں کہ رات کو 12 بجے آر او اگر مرنا گیا ہو اور زندہ ہو تو اس کو بدلنے کی الیکشن نائٹ پہ کیا ضرورت ہے. میں نے کبھی نہیں سنا, اور یہ ساری دنیا کی زبان پہ بات ہے. اس کا جواب انہوں نے دینا ہے, میں نے نہیں دینا. کوئی خاص ضرورت ہوگی, کوئی شریف آدمی نہیں مان رہا ہوگا اپنی مرضی کا رزلٹ دینے کے لیے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک کے الیکشن ڈے پہ پریزائڈنگ افسر چینج نہیں ہوتے ریٹرننگ آفیسرز. دوسری بات, یہ جو شہر کامران صاحبہ میری بہن ہے, دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نیشنل انٹرسٹ کے اندر بات کرے گی. بڑی اچھی بات اگر پیپلز پارٹی نے بھی کوسچن ریز کیا اس الیکشن کی سینکٹی پہ, لیکن یہ تو ملک کے وسیع تر مفاد میں جس طرح ہر چیز سے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں کیونکہ جنرل الیکشن میں ان کے 1889 ووٹس تھے. ان کو بھی اس الیکشن میں ترقی ملی ہے. اگر مار پڑی ہے تو پی ٹی آئی کو پڑی ہے, اور تکلیف تو غصہ اگر کسی کو ہوگا تو جس کا نقصان ہوگا اس کو ہوگا نا, جس کی سیٹ مری ہے. 100% پی ٹی آئی کی سیٹی بھی جیت ہے, سیٹ ہے. جنرل الیکشن میں بھی ہم جیتے تھے. کل کی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب, جس میں خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کی فیملی بھی ساری بیٹھی ہے, ان کی جو جیتی بھی کینڈیڈیٹ سو کالڈ ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں. مردنی چھائی ہوئی ان کی شکلوں کے اندر, اور اس کے اوپر وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ تصویریں بولتی ہیں. یہ تصویر دیکھ لیں, جیت پہ بھی کبھی کو رویا. یہ الیکشن ہارے ہوئے تھے, ان کے رونے نکل گئے تھے, ان کی شکلیں لٹکی ہوئی ہیں. کہتی ہے تو میں آپ کو تصویر بھیجتا. پوری کی پوری پی ایم ایل این سمڑیال میں اس وقت جو موجود تھی وہاں پہ یہ بے ہوش پڑے تھے, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کوارٹرز کے اوپر شادیانے بج رہے تھے کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن سے جیتنے کا ہمارے پاس رزلٹ اور آ رہے تھے اور ٹی وی پہ رزلٹ اور چل رہے تھے. اور یہ چیزیں. اچھا, اب آپ نے پھر پوچھا کہ جی 9 مئی لاجیکل کنکلوژن پہ. دیکھیں جی 9 مئی اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ 8 فروری 2024 کو پہنچ گئی. اگر یہ بیانیہ جو بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف, سب کچھ کہانی جوڑی گئی تھی. اگر اس میں کوئی جان ہوتی اور یہ لاجیکل ہوتی تو کسی کے تو دل کو لگتی. سارے پاکستان سے پی ٹی آئی جیتی تھی. اور اب اگر یہ کہیں گے جی آپ پلیٹ فارم میں آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا, ہم نے سارے پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا ہوا ہے. عدالتی قتل انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے ذریعے سے جو عدالتی قتل کر دیا, جو عدالتوں کا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لطیف صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, لطیف چترالی, ان کو رمنا تھانے کے اوپر اٹیک کے کیس میں وہ قسم کھاتا بندہ, وہ زندگی میں اس کو یہی نہیں پتا رمنا تھانہ ہے کہاں, جس کے اٹیک کی بیسس پہ اس کو 10 سال. اگر اتنا اچھا انصاف اور قانون اس ملک میں چل رہا ہوتا تو ہماری پارٹی کا تو مینیفیسٹو یہ تھا کہ ظلم جو ہے نا, منافقت چل سکتی ہے, کفر کا نظام چل سکتا ہے, نا انصافی نہیں چل سکتی, اور یہ نہیں چلے گی. آپ یہ دیکھیے, اس کو شریف آدمی کو 10 سال کی سزا دینے کا مطلب یہی ہے الٹیمیٹلی واٹ دے ہیو ان مائنڈ از کہ ایک ایک کر کے ہمارے ایم این ایز کو بھی ڈسکوالیفائی کریں آن دی بیسس آف کنوکشن فرام دا کورٹس. یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ سحر صاحبہ, آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. یہ بات جو سرفراز صاحب کر رہے تھے سحر صاحبہ, کہ آپ لوگ تیسرے نمبر پہ, پر آپ لوگوں نے شور دھاندلی کا ایسے ڈالا ہوا تھا جیسے بہت آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں یا کچھ. یو ڈنٹ ایون میک اٹ ٹو ڈبل ڈیجٹس جس کو کہتے ہیں سحر صاحبہ. دیکھیں عرفہ, یہ اس بات میں کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے وہ پریزنس تھی, لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, 2013 کے الیکشن کے اندر بھی سیکیورٹی سچویشن بنا کے کمپین نہیں کرنے دی گئی. 2018 کے الیکشن میں کیا جو ہے وہ جو آر ٹی سسٹم بیٹھا تھا اس پہ تحریک انصاف معافی مانگے گی کہ کس طریقے سے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا لڑکانہ کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا, تو آپ پنجاب کی کیا بات کریں گی. اور اب بھی جس طریقے سے ایک خوف ہے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے, پیپلز پارٹی سے, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ کہیں کہ جی ہم اس پر اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل ہم نشاندہی بھی کریں گے, آواز بھی اٹھائیں گے اور بتائیں گے بھی. میں بتا رہی 1 to 7 کے اندر میں نے خود ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہر گھر سے مجھے یہ آواز آئی کہ جی یہ بھٹو کہ جی ہمیں زمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دی, جو ہے ملکیت جو ہے وہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے دی, گیس ہمیں جو ہے وہ جہانگیر بدر نے دی. اس کے بعد کچھ ہوا نہیں. کاٹ رہی ہوں بٹ لوگ اس لیے آپ کی شکایات کو, میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات کو سیریسلی نہیں لیتے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے قریب لگتے ہیں پی ایم ایل این کے کہ آپ لوگ جو شکایات کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو بہت, میں کہوں گی کہ ہماری ریکنسلیشن نے شاید ملک کو تو فائدہ دیا ہوگا, جمہوریت کو تو فائدہ دیا ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی کو یقیناً نقصان پہنچائے کیونکہ ایک نریٹو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں کہ کیا ہم بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرح پارلیمان پہ حملہ کریں, ہم جو ہے پی ٹی وی پہ حملہ کریں, ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, ہم شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, ہم زمان پاک سے پیٹرول بم بنا کے پھینکیں؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری راہ اختیار کی ہے اور پاکستان کے لیے کی ہے. ہم نے ہمیشہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی تھی تب بھی بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کے لیے کہا تھا, اس وقت بھی عمران خان نہیں تھے. اور میں آج بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایک پولیٹیکل ریکنسلیشن کی طرف سوچنا چاہیے تحریک انصاف کو بھی, اس لیے کہ یہ جو نریٹو انہوں نے اپنایا ان کو اپنی جماعت کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے بالکل پالیٹکس کو پالوٹ کر دیا. صاحبہ اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے بالکل ذمہ داری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو بالکل حقیقتاً بتا رہی ہوں, عرفا کے جو ہے نا اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس کے اندر یہ پوری تحریک انصاف موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز طے ہوتی ہے, یہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ہر چیز پہ ہر انسینٹیو, ہر پرولیج ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بہت دفعہ کمیٹیز بھی بنی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی کسی ایک شخص کے اختیار میں نہیں ہے. فیصلہ ساز بہت ہیں. ان کے چیئرمین جو اس وقت ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں, باقی پارٹی کے لیڈرز کچھ اور کہتے ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں, ان کی بہن کچھ اور کہتی ہیں عمران خان صاحب کی, باقی لوگ اور کچھ کہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ سازی ان کی ایک نقطے پر نہیں آئے گی, ریکنسلیشن از the need of the time. یہی ایک طریقہ کار ہے ملک کو آگے لے کے ساری پاکستان تحریک انصاف پہ. سیر صاحبہ رننگ آؤٹ آف ٹائم, پورے یہ سفر ہے پاکستان پیپل. آپ یہ دیکھیں کہ صدر مملکت جب جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے بہت کلیئرلی اس بات کا کہا, ان کے دروازے ہمیشہ کھلے. ابھی بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم سے لاہور میں, I get your point, we are running out of time here. جی سرفراز صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. سوری صاحب آپ کا, جی سرفراز صاحب ویری کوئکلی. جی انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ اسپیکر کے دفتر میں ہم سارے جاتے ہیں. دیکھیں جی اسپیکر جو ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا ساری کا اسپیکر ہوتا ہے, اور آپ نے جو اپنا ٹائم لینا ہے تقریر کے لیے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, ہم اسپیکر چیمبر میں جاتے ہیں. جس دن پاکستان میں اٹیک ہوا ہم اس دن بھی اسپیکر چیمبر میں گئے. اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کر کے ساری اپوزیشن کو بلایا. انہوں نے وہاں پہ ہماری منت کی کہ جناب عالی آپ وزیر اعظم کو, کیونکہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کے اوپر غصہ ہے, اور آپ وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ شور مچاتے ہیں, آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے بیکاز یو ہیو یور اون ریزنز کہ ہی ڈزنٹ ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک ان دی اسمبلی. لیکن آج کیونکہ انڈیا سے ہماری لڑائی, ہماری آپ سے گزارش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنے دیں. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ساروں نے ان کو کہا کہ اسپیکر صاحب آج آپ اگر ہمیں یہ بات نہ بھی کہتے نا تو ہم آپ کے پاس کہنے یہ آئے تھے کہ وزیر اعظم کو کہیں کہ آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایڈریس مت کریں. جیسا بھی وزیر اعظم ہے ہمارا اس پہ اختلاف ہو اپنی جگہ, مگر ہماری لڑائی آج انڈیا کے ساتھ ہے. وزیر اعظم کو کہ فلور آف دی ہاؤس سے آ کے ایڈریس کرے. نہ صرف ہم اس سے وزیر اعظم کی تقریر سنیں گے اور آج کے دن کے لیے اس کو وزیر اعظم مانیں گے بھی, بلکہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج وزیر اعظم کی تقریر پہ ہم ڈیسک بھی بجائیں گے. اور ہم نے بجائے صرف اس لیے کہ ایک انٹرنیشنلی ہماری قوم کو بھی یکجہتی پیدا ہو, انٹرنیشنلی بھی ایک میسج جائے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں, اور ہم اپنی ساری ناچاکیوں کے باوجود ہم نے اس وزیر اعظم کو سو کالڈ کو اس دن سپورٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب یہ ون ہوئی ایک جنگ کی, اس کو سیدھا وزیر اعظم صاحب نے کہنا شروع کر دیا یہ جی ہماری ون ہے. نواز شریف صاحب نے اس کا پلان ڈیزائن کیا تھا, وہ ڈیزائنر بن گئے. ٹھیک ہے, آرمی کو بینیفٹ کو ساری کو سب کو مل گیا, کریڈٹ مل گیا. تحریک انصاف کہاں گئی اس سارے کام کے اندر, جن کی ساری لڑائیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے
ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی گئی. کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا اس کے بعد کہ ہمارے ایم ایل ایز کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ 30 seconds. جی میں میاں علی سرفراز صاحب کی بات کو اس حوالے سے 100% سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جب یہ جنگ کے دن تھے اور ملک اور قوم کی خاطر, کیونکہ یہ تدبر اور تکبر کی جنگ تھی. تدبر جیتا ہے اور یہ سب ہمارے ساتھ, میں سینیٹر ہوں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. ان کی بات بالکل واجب اور درست ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اینڈ دس جیسچر از ویری گڈ جیسچر, اور میں ان کی اس جیسچر کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یوکرین اور رشیا کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے یوکرین رشیا جنگ جو ہے. گزشتہ روز اس جنگ میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں بہت اہم موڑ توڑ تو نہیں بٹ شدت آئی جب یوکرین نے روس کے جو متعدد فضائی اڈے ہیں ان پر ڈرون حملے کیے اور کہا یہ کہ 40 سے زیادہ جو ان کے طیارے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. یہ دعویٰ آیا یوکرین کی طرف سے. یوکرین کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے ذرائع نے BBC تک یہ ساری معلومات پہنچائیں اور کہا کہ یہ جو پوری کارروائی تھی, آپریشن تھی, اس کو اسپائڈرز ویب یعنی کہ مکڑی کے جالے کا نام دیا گیا. اور اس کی جو نگرانی تھی وہ یوکرینین پریزیڈنٹ جو ہیں زیلنسکی انہوں نے خود کی. 1.5 سال سے اس کی منصوبہ بندی جو تھی بقول BBC کے سٹوری کی جا رہی تھی. حملے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرون حملوں کے بعد کیسے وہاں آگ کے جو شعلے ہیں وہ بھڑک رہے ہیں اور طیاروں کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. یہ آبویسلی جو حملہ ہوا اس کے بعد روس کی طرف سے بھی کارروائی کی گئی, جبکہ پہلے روس نے اس کو ایک دہشت گرد کارروائی بھی قرار دیا. اور یہ آبویسلی بہت ایک اہم واقعہ ہے, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے پیمانے پر روس پر حملہ کیا گیا. کچھ لوگوں نے تو اس کو, کچھ میڈیا آؤٹ لیٹ سے تو اس کو رشیا کا ہم کہہ سکتے ہیں پرل ہاربر بھی کہا. مگر یہ ایک ایسے وقت میں یہ کارروائی ہونا جب دباؤ بہت تھا امریکی صدر کی طرف سے کہ سیز فائر ہو اور کوششیں ہو رہی تھی. تو what does it mean کہ کیا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جنگ میں زیادہ شدت آ جائے گی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب. واشنگٹن DC سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہاں ایک تھنک ٹینک میں یہ سینئر ڈائریکٹر ہیں. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. جی کامران صاحب, سرپرائزنگ ایونٹ اگر ہم یہاں سے شروع کریں, آپ جیسے لوگ جو یہ ساری کانفلکٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ لوگ توقع کر رہے تھے کہ یوکرین کی طرف سے اتنا بڑا اور اتنا ڈرامیٹک ہم کہہ سکتے ہیں حملہ ہوگا؟ جی شکریہ عارفہ. دیکھیں یہ تو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا اور اتنا شدید قسم کا حملہ ہوگا, لیکن بال جو تھی وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں تھی. اور جب انہوں نے کہا نا کہ وہ پوٹن کو کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں, تو اس سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ اب جو ہے چونکہ بات بن نہیں رہی ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ کہیں فروزن ہو چکے ہیں, تو پھر بیسیکلی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ امریکہ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے یا جو ہے, کیونکہ یہ بات بالکل کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن میں صرف ٹائمنگ کو دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیں یہ جو اس طرح اس پیمانے کا حملہ کرنا وہ ظاہر ہے اس کی تیاری بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس میں لاجسٹیکل انڈرٹیکنگ ہے اور اس میں بہت بڑا جو وہ ایک فیلئر ہے وہ رشین انٹیلیجنس کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹریک نہیں کر سکے, مانیٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے. لیکن دیکھیں مذاکرات جب ہوتے ہیں تو مطلب مذاکرات ہوتے ہیں جنگ بندی کے لیے, جنگ بندی پہلے سے نہیں ہوتی, جنگ چل رہی ہوتی ہے تو مذاکرات ہوتے ہیں. یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے. اگر ویتنام وار کو ماڈل بنا کے دیکھیں تو ان کے مذاکرات چل رہے تھے اور امریکہ نے ایک اسٹریٹیجک جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی تھی کیمبوڈیا کے اندر, کیونکہ اس وقت مذاکرات جو تھے وہ اٹک رہے تھے اور ان کو دوبارہ سے جو ہے چالو کرنا ہے. اب بال جو ہے وہ صدر پوٹن کے کورٹ میں ہے. اب وہ بہت مشکل میں ہے. ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پچھلے پاک بھارت بھی جو یہ کشیدگی رہی تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ
یو ہیو ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین کی طرف سے بھی جو حملہ کیا گیا, دس از این ایفرٹ ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ. جی آف کورس, دیکھیں اور تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. مطلب اب جو ہے مطلب کیا ہوگا, مطلب کب تک چلے گی یہ جنگ, اور کتنا نقصان روس اٹھائے گا, کتنا نقصان جو ہے یوکرین اٹھائے گا. مطلب نو ون سینیریو ہے نا. تو مذاکرات تو ہونے ہی ہونے ہیں, لیکن مذاکرات میں لیوریج کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بالکل صحیح, بٹ یہ بھی تو بات ہے نا کہ رشیا شاید اب یہ سمجھے کہ ان کو اتنا امبیرس کیا گیا ہے, شرمندہ کیا گیا ہے کہ پہلے وہ اب جواب دیں گے, اس کے بعد وہ آگے کی دیکھیں گے. سو اس سے شدت اور شدت بھی آ سکتی ہے جنگ میں, اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بھی گنجائش ہے. جی دیکھیں, جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور یوکرین پرائیویٹلی جا کے تو یہ ہٹ کے امریکہ کے سے علیحدہ ہو کے تو یہ حملہ کرتے. تو یہ ایسا تو نہیں ہو رہا نا, کیونکہ الٹیمیٹلی یوکرین کو امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھی لیوریج کی ضرورت تھی. تو اب بال جو ہے صدر پوٹن کے کورٹ میں, اور آپ نے درست فرمایا کہ اب وہ بہت زیادہ شدید شرمندگی کا سامنا ہے, میسو انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ اتنا بڑا ملٹری انڈرٹیکنگ نہیں ہے جتنا کہ یہ رشین انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور اب اگر اس کے بعد صدر پوٹن کی حکومت آ کے کہتی ہے کہ اچھا جو ہے نا چلیں بات چیت کرتے ہیں, تو وہ بہت کمزور نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو کوئی جوابی کارروائی کرنی ہے, اور وہ جوابی کارروائی جو ہے مطلب اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہوگی. اب وہ کیا ہے کہ آپ پولینڈ کے قریب حملہ کریں گے, مطلب یوکرینی جو ہے نا سرزمین کے اوپر, لیکن پولینڈ کے قریب, یا پھر یہ ہے کہ وہ یوکرین سے باہر ہو کے حملہ کریں گے, یعنی کہ وہ پولینڈ میں سٹرائک کریں گے. وہ بہت بڑی اسکلیشن ہوگی. اور جیسے کہ یہ گیم آؤٹ کیا گیا تھا یہ سارا اٹیک کہ بھائی اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے اس وقت صدر پوٹن اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ اس پہ سوچ بچار میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اب گیم آؤٹ کریں کہ اگر ہم کوئی بہت بڑی جو ہے نا کارروائی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ایسکیلیٹ کرتے ہیں, تو اس کی جوابی کارروائی کیا ہوگی اور اس کا ہمیں کتنا مزید نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کیلکولس کا حصہ ہے. بٹ سر اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گفتگو تو ہونی ہے, مگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی کوششیں رہی ہیں, چاہے وہ یوکرینین صدر کے ساتھ ہو چاہے رشیا کے ساتھ ہو, وہ ابھی تک ایسے لگا ہے کہ یو نو اٹس فالن آن ڈیف ایئرز. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب دا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ دباؤ بڑھا سکتا ہے ان دونوں فریق پر؟ I don't think کہ میں سمجھتا ہوں میڈیا اس کو اوور پلے کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہ مطلب جب پوٹن مان نہیں رہے, تو دیکھیں نا ان کے جو بیان آیا تھا پچھلے ہفتے, وہ کیا تھا کہ جی یہ کریزی ہو گئے ہیں اس جو ہے اور یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. تو اس سے مراد کیا تھا, وہ اس سے پہلے تو وہ بہت نرمی کا جو ہے نا ایک رویہ تھا. تو وہ نرمی کا انہوں نے دیکھا کہ بھائی فائدہ اٹھا رہے ہیں رشینز, تو پھر ان کو سختی کرنی پڑی ہے. جہاں تک یوکرینینز کا تعلق ہے, دیکھیں یوکرینینز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ امریکہ کی بات کو مطلب سے ریزسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان کا انحصار ہے امریکہ کے اوپر, اور الٹیمیٹلی اگر امریکہ اس میں سے نکل جاتا ہے تو پھر یوکرینینز کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو اب آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے نا یہ ہے. اور پھر دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں وہ فوراً نہیں ہو جاتے. کوئی بھی سائڈ پہلے آ کے جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ بھئی ٹھیک ہے چلیں بتائیں کہاں دستخط کیا کریں گے, لیکن یہ سودے بازی ہوتی ہے, اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں مذاکرات میچور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.